नअबुदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, निहायत ही काबिल एहतराम असातिज़े कराम और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अज़हर इकबाल, स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे आप लोगों से मुखातिब हूँ। और आज की हमारी ये नशिस्त उन ऑनलाइन लेक्चर्स की सीरीज़ का ही एक जो है वो लेक्चर है, जिसमें हमने अपने तलबा व तालिबात को पूरा सेमेस्टर ऑनलाइन स्कॉलर्स के साथ जो है वो एंगेज किए रखा। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा उन्वान है वो है सहाफ़ती अखलाकियात और इस्लामी तालीमात, यानी जर्नलिज्म, एथिक्स एंड टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। हमारे तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम हमारे लिए काबिल एहतराम हैं और वो अपनी अपनी कैपेसिटी पे मीडिया में या मीडिया के मुख्तलिफ इदारों में अपने अपनी जमातों को या अपने अपने मसालिक को जो है वो अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दे ऑल पीपल आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। मगर स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ के तलबा और तालिबात के लिए और स्पेसिफिकली मीडिया हिस्ट्री, लॉज एंड एथिक्स के लिए हम किसी ऐसे आलम दीन का इंतखाब करें जो ना सिर्फ दीन, दुनिया और आखिरत के मामलात पे डिस्कशन के लिए गुफ्तगू में मलका रखते हों, बल्कि बाकायदा तौर पर वो जर्नलिज्म के ग्रेजुएट भी हों, उन्होंने बाकायदा तौर पर सहाफ़त की अमली तालीम भी हासिल की हो और वो एमए सहाफ़त भी हों। तो जब हम इस तरह से दिया लेके ढूंढते हैं कि हमारे जो उलमाए कराम हैं, जो ना सिर्फ हमें मिंबर रसूल पर, मसाजिद में, हमारी महाफिल में और हमारे इज्तमाआत में नज़र आते हैं, वो मीडिया जैसे सब्जेक्ट में और ख़ास तौर पर सहाफ़ती अखलाकियात पे बात कर सकें, तो हम दिया लेकर भी ढूंढें तो नहीं मिलते। तो ऐसे में हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास एक ऐसे आलम दीन, ऐसे मुफक्कर और ऐसे मुकर्रर मौजूद हैं जो कि स्कॉलर इब्न स्कॉलर हैं, एक बहुत बड़ी मजहबी शख्सियत के जानशीन हैं। मैं जिक्र कर रहा हूँ जनाब अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब का। अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में खुशामदीद कहता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे तलबा और तालिबात को, जिन्होंने कल को मीडिया इंडस्ट्री में आके कदम रखना है, जिन्होंने सहाफ़त करनी है, जो मीडिया प्रोफेशनल्स होंगे, उनको कुरान और सुन्नत के सही मानों में, कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनको अखलाकियात का दर्स दीजिए। उनको ये बताइए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऐन मुताबिक और कुरानी अहकामात के ऐन मुताबिक एक सहाफ़ी को जो है वो किस तरह से अपना किरदार अदा करना चाहिए। जनाब अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप तमाम दोस्तों साथियों का जिन्होंने ये अरेंजमेंट की है, और इस अरेंजमेंट की वजह से अल्लाह तबारक व तआला के फضल व करम से इंशाअल्लाह इल्म, अबलागियात, सहाफ़त के हवाले से लाजमी तौर पे कुछ ऐसी बातें सुनने, सुनाने और समझने का मौका मिलेगा जिससे इंशाअल्लाह हमारे जो कुलूब हैं वो भी मुनव्वर हो सकते हैं, हमारे दिलों के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला के इंतखाब करने की सलाहियत पैदा हो सकती है। कबल इसके कि मैं अपनी गुफ्तगू को बाकायदा तौर पर उसका आगाज़ करूँ, मैं एक बात आप तमाम फैकल्टी मेंबरान के सामने भी और स्टूडेंट के सामने भी रखना चाहता हूँ कि जब भी कोई बात की जाए तो उसके अंदर दो तरह के एहतमालात पाए जाते हैं। उसका कुछ हिस्सा बिल्कुल दुरुस्त, सही और मालूमात जो होती हैं बिल्कुल क्रेडिबल होती हैं, जबकि उसी गुफ्तगू का एक हिस्सा उसमें कुछ गलतियाँ, कुछ सहव, कुछ इंसान की ज़ाती ठोकरें, खताएँ और कोताहियाँ भी शामिल होती हैं। तो जो अहले इस्लाम हैं, जो अहले दीन व दानिश हैं, उनका ये शेवा होता है अल्लज़ीना यस्तमीऊनल क़ौल फ़यत्तबिऊन अहसनहु, कि वो सुनते तो सारी बातें हैं लेकिन अमल उस बात के ऊपर करते हैं जो उनमें से बेहतरीन होती है। चुनाचे जो बातें मैं आप हजरात के गोशगुदार करने के लिए जा रहा हूँ, अपने तलबा और तालिबात के सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, उनमें से जो बात अल्लाह तबारक व तआला के कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान मुबारक के ऐन मुताबिक होगी,
انشاءاللہ وہی بات درست اور وہی بات حقیقت اور وہی بات صداقت پر مبنی ہوگی، اور اس کے مد مقابل کوئی بھی ایسی بات جو میری ذاتی رائے یا میری ذاتی کنکلوژن ہوگی، اس سے آپ علم کی روشنی میں، دلیل کی روشنی میں، استدلال کی روشنی میں اختلاف کرنے میں حق بجانب ہوں گے۔ اس لیے کہ کوئی بھی ماسٹر لیول کے اوپر جو لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ایم فل لیول کے اوپر یا پی ایچ ڈی لیول کے اوپر جو اسٹوڈنٹس تعلیم کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس یہ مینڈیٹ موجود ہوتا ہے کہ وہ دلیل کی روشنی کے اندر اپنے لیے درست راستے کا انتخاب کر سکیں۔ اگر آپ کسی بات کو درست سمجھ کے اس سے اتفاق کرتے ہیں یا غلط سمجھ کر اس کی تصحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یقیناً اس سے علم، آگہی، شعور کے نئے دریچے کھلتے ہیں اور آئندہ کے لیے تحقیق، جستجو اور اسی طرح طلب علم کے حوالے سے نئی راہوں کو متعین کرنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ آج جو موضوع مجھے تفویض کیا گیا ہے، یقیناً وہ ایک انتہائی اہم اور انتہائی توجہ طلب موضوع ہے۔ اس موضوع پر غور و فکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس بات کو سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین یقیناً ہر اعتبار سے ایک کامل اور مکمل دین ہے، جس نے زندگی کے تمام شعبوں سے بستہ لوگوں کے لیے رہنمائی کا، آگہی کا، شعور کا اور درست راستے کا جو ہے ایک انتخاب کرنے کی اس کے اندر جو ہے تمام کے تمام لوازمات موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب یقیناً تمام اہل اسلام کے لیے، تمام انسانیت کے لیے اور زندگی کے تمام ڈسپلن سے وابستہ لوگوں کے لیے رہنمائی کے تمام لوازمات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ بائن ہی اسی طرح حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جو گفتگو کرنے کے اندر جو جامعیت عطا فرمائی تھی کہ آپ چند الفاظ کے اندر ایک سمندر کو رواں کر دیا کرتے تھے، آپ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت، بصیرت اور اس انداز کے اندر آگہی، شعور کا وہ درجہ عطا فرمایا تھا کہ جب ہم آپ کی احادیث طیبہ یا سنت مطہرہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان وہ کتنا بھی عقل مند کیوں نہ ہو، وہ آپ کی وزڈم کا، آپ کی دانائی کا، آپ کے شعور کا، آپ کے علم کا، آپ کے تبحر کا اور آپ کے استدلال کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جتنے لوگ دنیا میں بستے ہیں، ہم نے علم کو اساتذہ سے حاصل کیا اور انسانوں سے حاصل کیا، جبکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس امر کا اعلان فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے آنے سے قبل نہ کسی کالج میں گئے، نہ کسی یونیورسٹی میں گئے، آپ نے علم کو براہ راست حاصل کیا، علام الغیوب سے حاصل کیا، ستار العیوب سے حاصل کیا، اللہ وحدہ لا شریک لہ سے حاصل کیا۔ چونکہ کائنات میں علم کلی فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اس لیے اس علم کلی سے جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیض کو حاصل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زبان رسالت میں آپ کے اوپر بھی ایسے ایسے حکمت کے موتیوں کو جاری فرما دیا تھا جس کا تصور ہم عام حالات میں نہیں کر سکتے۔ یہ کچھ ابتدائی گفتگو کے بعد میں اس موضوع کو جس کو آپ نے میرے سامنے رکھا ہے اس کے حوالے سے اپنی گزارشات کو طلباء کے سامنے، اساتذہ کے سامنے بصد ادب و احترام رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم آج جس پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہیں، مجھے خوشی ہے کہ ہمارے درمیان اس اعتبار سے ایک اشتراک موجود ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں جہاں علوم اسلامیہ کو پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا، وہاں پر ابلاغیات، میس کمیونیکیشن اور جرنلزم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے اپنی جس حد تک ممکن تھا جستجو کی اس کے علم کو حاصل کرنے کی، اور مجھے بہت زیادہ اپنے عہد کے عظیم اساتذہ کے سامنے زانو تلمس کو طے کرنے کا موقع ملا، جن میں ڈاکٹر مسکین علی حجادی صاحب، ڈاکٹر مغیث الدین شیخ صاحب، ڈاکٹر شفیق جلندری صاحب، مجاہد منصوری صاحب، AR خالد صاحب جیسے عظیم اساتذہ شامل ہیں، اور ان سے جو میں نے علم کو حاصل کیا، یقیناً میں آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبور کو جو دنیا سے چلے گئے ہیں انوار سے منور فرمائے، اور جو دنیا میں زندہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمروں میں اور ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ صحافت یقیناً کسی بھی معاشرے کے اندر ایک انتہائی اہم فیکلٹی ہے، ایک انتہائی اہم ڈسپلن ہے۔ صحافت کا جو ایک لغوی ایک تعلق ہے یہ عربی زبان کے ساتھ ہے، اور اس کی اساس یعنی صحف ایک مطبوعہ چیز، کتاب یا رسالے کے ساتھ تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اصطلاحی طور پہ بات کہیں تو ایسا مواد جو مطبوعہ ہو اور وقفوں سے شائع ہوتا ہو،
اس کو صحافت کہا جاتا ہے، اور اس عمل سے وابستہ جو شخص تحقیق کا، جستجو کا، قلم کاری کا کردار ادا کرتا ہے اس کو آپ صحافی کہتے ہیں۔ بعد ازاں اس ڈسپلن کے اندر وسعت پیدا ہوئی جس وقت ہم پرنٹ میڈیا سے باہر نکلے اور میس میڈیا، الیکٹرانک میڈیا میں داخل ہوئے، تو پھر یہ جو صحافت کا ایک اصطلاح تھی اس نے میس کمیونیکیشن یا کمیونیکیشن کی اصطلاح کی شکل اختیار کر لی، یعنی ابلاغیات کی شکل کو اختیار کر لیا، جس میں پیغام رسانی کے تمام لوازمات اور امکانات شامل تھے، پرنٹ کے اعتبار سے بھی، تحریر کے اعتبار سے بھی، تقریر کے اعتبار سے بھی، مذاکرے کے اعتبار سے بھی، انٹرویوز کے اعتبار سے بھی، خطابت کے اعتبار سے بھی، یعنی ابلاغیات نے کمیونیکیشن کے تمام جو جہتیں تھیں، تمام ڈائمنشنز تھیں، ان کا احاطہ کرنا شروع کر دیا۔ ایک کمیونیکیشن اور جرنلزم کے درمیان بنیادی طور پر یہی فرق ہے کہ جرنلزم کا تعلق مطبوعہ مواد کے ساتھ ہے، جبکہ کمیونیکیشن کا تعلق آپ کے الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ، سوشل میڈیا کے ساتھ، آپ کی پکٹوریل جرنلزم کے ساتھ ہے۔ تو کمیونیکیشن کی اصطلاح جو ہے اس میں زیادہ وسعت پائی جاتی ہے جرنلزم کے مقابلے میں۔ کوئی بھی ڈسپلن، ہاں وہ جرنلزم ہو یا میس کمیونیکیشن ہو، ہم براڈر سینس کے اندر اس وقت جو ہے کمیونیکیشن یا میس کمیونیکیشن یا سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے انٹرپرسنل کمیونیکیشن کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو کوئی بھی ڈسپلن ہو، ہاں وہ پولیٹیکل سائنس ہو، ہاں وہ سوشل سائنس کا کوئی اور حصہ ہو، ہاں اس کا تعلق ہسٹری کے ساتھ ہو، ہاں اس کا تعلق جو ہے آپ کی جو ہے لاء کے ساتھ ہو، اس کے اندر ایک بات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ کوئی بھی ڈسپلن جو ہے وہ اخلاقی اصول و ضوابط کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اخلاقیات کی تعریف کو سمجھنا یا اخلاقیات کے بارے میں معرفت کو حاصل کرنا گفتگو سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں۔ اخلاقیات اصولوں کے ایک ایسے سیٹ یا مجموعے کا نام ہے جو طرز عمل، انسانوں کے طرز عمل کو کنٹرول کرنے والا ہو۔ جب ہم کسی شخص کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، تو خود بخود ہمارے ذہن کے اندر ایک ایسی شخصیت کا پیکر ابھرتا ہے جو بردبار ہو، جس میں تحمل ہو، جو بات کو کرنا جانتا ہو، جو مصیبت کے اوپر مسکرانا جانتا ہو، جو تکالیف کے دوران صبر کرنا جانتا ہو، جو فیاض ہو، جس کے اندر سچائی والی تمام علامتیں موجود ہوں۔ تو اخلاقیات ایک ایسے اصولوں کے یا پرنسپلز کے سیٹ کا نام ہے جو انسانوں کے طرز عمل کو کنٹرول کرنے والا ہو۔ تو ہم یہ بات بنیادی طور پر سمجھتے ہیں جب ہم میس کمیونیکیشن کی بات کریں گے، جب جرنلزم کی بات کریں گے، تو اس موقع پر ہمارے سامنے یہ بات ضرور آنی چاہیے کہ آخرکار وہ کون سے اخلاقی اصول و ضوابط ہیں جن کو جرنلزم کے فیلڈ کو سپروائز کرنا چاہیے، یا ایک صحافی کو ان اعلیٰ اخلاقی اصولوں کا حامل ہونا چاہیے۔ کتاب و سنت کا مطالعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے سامنے اس حوالے سے بہت ہی خوبصورت انداز میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ صحافت کی بنیاد چونکہ پیغام رسانی کے اوپر ہے، اور پیغام رسانی کی بنیاد ان معلومات کے اوپر ہونی چاہیے جو مصدقہ ہوں، جو اوتھینٹک ہوں۔ چنانچہ صحافت کی پہلی اساس یا کمیونیکیشن کی پہلی اساس یہ ہے کہ پیغام رسانی کا عمل صداقت کے اوپر مبنی ہو، وہ کریڈیبل ہو، اور صحافی جو ہے خود اس کی کریڈیبلٹی جو ہے اس کو مسلم ہونا چاہیے۔ صداقت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید کے اندر بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سچوں کا ساتھ دو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں جب کوئی خبر ہمیں موصول ہوتی ہے اس کی تحقیق کے حوالے سے اور اس کے بارے میں غور و فکر کرنے کے حوالے سے اور اس کی ثقافت کے حوالے سے ایک بہت ہی اعلیٰ اصول کو متعین فرما دیا کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آئے فتبینوا، تو اس کی لازماً تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لا علمی کے اندر، جہالت کے اندر، کسی غلط خبر کی بنیاد کے اوپر کسی قوم کی مخالفت کے اوپر، اس کی عداوت کے اوپر آمادہ و تیار ہو جاؤ، اور بعد ازاں تحقیق کرنے کے بعد یہ بات تمہارے سامنے آئے کہ جو معلومات مجھے حاصل ہوئی تھی وہ کریڈیبل نہیں تھی، وہ ثقہ نہیں تھی، اور بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ آج دنیا کا جتنا معاملہ ہے، چاہے اس کا تعلق پولیٹکس کے ساتھ ہو یا اکنامکس کے ساتھ ہو یا ہماری سوشل سیٹ اپ کے ساتھ ہو، معاشرے کے اندر وقوع پذیر ہونے والے احوال کے ساتھ ہو،
اس میں کریڈیبلٹی کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر آپ کسی خبر کو مصدقہ انداز کی بجائے غلط طریقے سے آگے بڑھاتے ہیں یا اس میں جھوٹ کی آمیزش کرتے ہیں تو کئی مرتبہ فیکٹس بالکل الٹ جاتے ہیں۔ کسی مقام کے اوپر اگر کوئی قتل و غارت گری کا واقعہ رونما ہوتا ہے، آپ ضارب کو مضروب بنا سکتے ہیں، مضروب کو ضارب بنا سکتے ہیں، قاتل کو مقتول بنا سکتے ہیں، مقتول کو قاتل بنا سکتے ہیں، آپ جارحیت کا ارتکاب کرنے والے کو معصوم بنا سکتے ہیں، آپ معصوم شخص کو جارح بنا سکتے ہیں۔ تو ایسے حالات کے اندر خبر کو مصدقہ انداز میں آگے بڑھانا اور اس کو صحیح طور پہ آگے ابلاغ کرنا مسلمہ اصولوں کا نظر انداز کرتا ہے، وہیں پر اور مبارک کی بھی شدت سے مخالفت کرتا ہے، اور وہ اس وعید اور اس جو ہے تعذیب کا مستحق ٹھہرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو ان لوگوں کے اوپر جو جھوٹ بولتے ہیں۔ لعنت کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محرومی ہے، یعنی کہ آپ اس بات کے اوپر غور کیجئے کہ جھوٹ بولنا کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اس میں وعید والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جو جھوٹ بولتا ہے اپنی رحمت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اور جھوٹ بولنے کے بھی دو انداز ہوتے ہیں۔ ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل سفید جھوٹ بولتے ہیں اور ایسی بات کہتے ہیں جس میں کسی قسم کی صداقت اور کسی قسم کی سچائی کے کوئی امکانات پیدا نہیں ہوتے۔ چونکہ ایسے جھوٹ کے پکڑے جانے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے جرنلزم میں اور میس کمیونیکیشن میں یا انٹرپرسنل کمیونیکیشن میں عام طور پہ ایسے جھوٹ سے کام نہیں لیا جاتا، بلکہ ایسے جھوٹ سے کام لیا جاتا ہے جس میں سچائی اور جھوٹ کی بیک وقت آمیزش ہوتی ہے۔ واقعے کے بعد حصے اور بعض مندرجات تو درست ہوتے ہیں اور بعض مندرجات جو ہوتے ہیں بالکل خلاف حقیقت ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کے اوپر وعید فرمائی وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ حق و باطل کی آمیزش نہ کیا کرو اور حق کا نہ چھپایا کرو جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ تو جھوٹ کی ایک قسم یہ ہے کہ آپ بالکل واضح طور پہ جھوٹ بولیں، اور کمیونیکیشن کے فیلڈ کے اندر جھوٹ کی دوسری قسم یہ ہے کہ آپ سچائی اور جھوٹ کا آپس میں آمیزش کر کے لوگوں کے سامنے فیکٹس کو ڈسٹارٹ کر کے پیش کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی بھی جو ہے اسے کنڈیم کیا ہے کہ حق و باطل کی آمیزش جو کرنا ہے یہ کسی طور پہ بھی کمیونیکیٹر کے لیے، ابلاغ کا عمل کرنے والے کے لیے، صحافی کے لیے کسی بھی طور پہ یہ بات نہ درست ہے نہ جائز ہے۔ اسی طرح اگر ایک پروفیشنل صحافی جو کہ خدمت دین کا جذبہ لے کر یا خدمت مملکت یا ملت کا جذبہ لے کر میدان عمل میں اترتا ہے، اس کے اوپر دوسری بڑی ذمہ داری یہ بھی عائد ہوتی ہے کہ اس کو جہاں پر فیکٹس کو ڈسٹارٹ نہیں کرنا چاہیے وہاں پر فیکٹس کو چھپانا بھی نہیں چاہیے۔ جو لوگ فیکٹس کو چھپاتے ہیں وہ بھی در حقیقت خیانت کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ بھی کسی چیز کی ریئل پکچر کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے۔ ایک شخص جس کی مالی کرپشن کی وجہ سے معاشرے کے ہزاروں افراد مجروح ہوئے، ایک شخص جس کے منشیات کے کاروبار کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی زندگی اجڑ گئی، ایک شخص جس کے فلم گندے محرب الاخلاق لٹریچر کی وجہ سے بہت سے لوگ بے راہ روی کا شکار ہو گئے، وہ فقط اگر اپنے پیسے کے زور کے اوپر، اپنے مال کے زور کے اوپر جو ہے صحافیوں کو اس بات کے اوپر مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اس کو ایکسپوز نہ کریں، تو یہ بات بھی بہت بڑی صحافتی اصولوں سے ایک لحاظ سے انحراف والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام حمید میں اعلان فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، اور وہ اس بات کو یعنی اندھیرے میں لوگوں کو اس بات سے رکھنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بات کو اجاگر کیا ہے، جس بات کو وعدے کیا ہے، اس بات کو چھپانے کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ اسی طرح سوسائٹی کے اندر کریمنلز کو یا سوسائٹی کو نقصان پہنچانے والے ایلیمنٹس کو ایکسپوز کرنے سے روکنا یا ان کے کردار پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرنا، اس بات کی بھی اسلام کے اندر کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ تاہم اس حوالے سے میں ایک ضمنی بات آپ کے گوش گدار ضرور کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی بات کو چھپانے کا تعلق آپ کے کسی ملک کے راز کے ساتھ ہے یا ملک کے کسی اہم جو معلومات کے ساتھ ہے، تو اس صورت میں کتمان جو ہے یہ کتمان حق نہیں ہے،
بلکہ یہ آپ کے راز کی حفاظت ہے، یہ آپ کے خزانے کی حفاظت ہے۔ کتمان اس وقت ایک جرم بن جاتا ہے جس وقت ایک کرمنل کو آپ نے ایکسپوز کرنا ہو یا کسی ایسی بات کو آپ نے منظر عام کے اوپر لانا ہو جس کا تعلق نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ ہو، تو وہاں پر کتمان کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ وہاں پر آپ کو ریویل کرنا چاہیے، وہاں پر کنسیل کرنے کی آپ کو کوئی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی قومی راز کی بات ہو، اگر کسی ایسی بات کی بات ہو جہاں پر آپ کے پاس کوئی ایسی معلومات ہو جن کا تعلق ملک کے ساتھ ہو، ملت کے مفادات کے ساتھ ہو، اگر آپ اس راز کو چھپاتے ہیں تو یہ آپ کے اوپر صحافتی اعتبار سے، ہر اعتبار سے نہ صرف یہ بات آپ کے لیے درست و جائز ہے، بلکہ یہ بات آپ کے ایک ذمہ داریوں میں یا آپ کی اوبلیگیشن میں شامل ہے کہ آپ کو ایسے رازوں کو کسی بھی طور پر منکشف نہیں کرنا چاہیے جس سے تحت قومی سلامتی کو، قوم کی معیشت کو، ملک کی معیشت کو، ریاست کو، اس کے اسلحے کو، اس کی عسکریت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو جائے۔ اسی طرح صحافت کے حوالے سے صحافی کے اوپر ایک اور بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کو کسی کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کرنی چاہیے، کسی کے اوپر جھوٹا الزام نہیں لگانا چاہیے۔ بہت سے لوگ بلیک میلنگ کے عمل کے اندر انڈلج ہو کر یا معمولی مالی مفادات کو اپنا مطمع نظر بنا کر لوگوں کو ڈیفیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس ڈیفیمیشن کے حوالے سے ہمیں قانون قذف کو سمجھنا چاہیے اور اس کی اہمیت کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں ثمر کا اعلان فرما دیا، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، کہ وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں اور اپنی اس تہمت کو پایہ ثبوت تک پہنچانے کے لیے 4 گواہوں کو پیش کرنے سے قاصر رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو 80 کوڑوں کی سزا ملنی چاہیے، اور ایسے لوگوں کی شہادت کو اور ان کی وٹنس کو آئندہ کے بعد کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ قانون قذف کے اندر ہمارے لیے اس بات کا مکمل طور پر رہنمائی کر دی گئی ہے کہ ہمیں کسی انسان کی عزت کو اچھالنے کی، اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی، اس کے کاروبار کو ڈیمیج کرنے کی، اپنے مالی مفادات کے لیے، اپنے شخصی مفادات کے لیے اس کی کوئی اجازت موجود نہیں ہے۔ آج کا دور صحافت کے اندر خاص طور پر جو زیرو جرنلزم ہے اس کے اندر ڈیفیمیشن کا دور ہے، کریکٹر اسیسینیشن کا دور ہے۔ ہم اس بات کو بڑا ایزیلی آبزرو کر سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ فقط اپنے چھوٹے موٹے مفادات کے لیے کسی شخص کی پگڑی کو اچھالنا شروع کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے کے اندر وہ معاشرے کے اندر بدنام ہو جاتا ہے، اس کی تجارت جو ہے وہ خسارے کا شکار ہو جاتی ہے، اس کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ گراوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کی ساکھ، اس کی کریڈیبلٹی بری طرح مجروح ہو جاتی ہے۔ چنانچہ صحافی کے اوپر یہ بات انتہائی اخلاقی اعتبار سے اس کے اوپر یہ اوبلیگیشن عائد ہوتی ہے کہ اس کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس میں ڈیفیمیشن کا ایلیمنٹ موجود ہو۔ اسی طرح صحافی کے اوپر یہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اسے کنٹیمپٹ آف کورٹ، توہین عدالت یا ملکی اداروں کی توہین والے راستے کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ فیصلہ کرنا یہ حاکم وقت یا جج کی ذمہ داری ہے۔ اگر کسی کو یہ مینڈیٹ دے دیا جاتا ہے کہ وہ ججمنٹ کرے تو اس کے بعد اس کی ججمنٹ سے اگر کسی موقع پہ آپ کو اختلاف کرنا پڑ جائے اور آپ یہ بات محسوس کر دیں کہ ججمنٹ آن میرٹ نہیں ہوئی، تو ایسی صورت کے اندر آپ کو اچھے الفاظ، اچھی پریزنٹیشن، اچھے سلوک کو اختیار کرنا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور کے اندر اگر کبھی ججمنٹ سے کسی کو اختلاف ہوا تو اس موقع پہ بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ قاضی کے سامنے یا حاکم وقت کے سامنے اپنی گزارشات کو رکھا جاتا تھا، اپنی معروضات کو رکھا جاتا تھا، اور ججمنٹ کے مسئلے کے اندر اس کی جو ڈیسیژن تھا یا جو اس کی رولنگ ہوتی تھی اس کو ڈینائی کرنا یا اس کو ریفیوٹ کرنے کا وہ انداز کبھی بھی اختیار نہیں کیا گیا جس سے اداروں کی ساکھ مجروح ہو جائے، جس سے حکومت کی رٹ مجروح ہو جائے۔ آج کل کے دور میں ہم یہ بات بھی آبزرو کر سکتے ہیں کہ کئی مرتبہ ہم عدالتی فیصلوں سے اختلاف کرتے ہوئے یا حکومتی فیصلوں سے اختلاف کرتے ہوئے اس قسم کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں جس سے پورے کے پورے ادارے کی ساکھ مجروح ہو جاتی ہے، پوری کی پوری ریاست کی ساکھ مجروح ہو جاتی ہے۔ اس کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش اور کوئی اجازت موجود نہیں ہے۔ ہمیں اداروں کے احترام کو برقرار رکھنا چاہیے۔ جس طرح ڈیفیمیشن سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طرح کنٹیمپٹ آف کورٹ سے بچنا یہ بھی ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح صحافی کے اوپر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ اس کو معاشرے کے اندر فحاشی کی نشر و اشاعت کے اندر کبھی بھی دلچسپی نہیں لینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فحاشی میں دلچسپی لینے والوں کے حوالے سے
اس امر کا اعلان فرما دیا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے اندر دردناک عذابوں کو تیار کر دیا ہے۔ آج کل ایک جو فحاشی ہے اسے بھی تجارت یا پروفیشنلزم کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں شاید گندی تصاویر کو لگا کر، شاید خواتین کی جو ہے غلط تصاویر کو لگا کر ہم اپنی کمائی کے اندر یا اپنی ارننگ میں اضافہ کر لیں گے۔ اگر وقتی طور پر اس عمل کے نتیجے میں ارننگ میں اضافہ ہو بھی گیا تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اس کے نتیجے کے اندر انسان کو آخرت میں دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بنیادی طور پر اسلام کا مزاج اور اسلام کا اعلان یہ ہے کہ معاشرے کی تربیت کرتے ہوئے، معاشرے کی جو ہے اس کو تعلیم دیتے ہوئے ہمیں اعلیٰ اخلاقی اصولوں کی پاسداری کرنی چاہیے۔ یلو جرنلزم کے دور کے اندر ہم اس بات کو بڑا آبزرو کر سکتے ہیں کہ باقاعدہ طور کے اوپر اخبارات کے اندر، پرنٹ میڈیا میں، سوشل میڈیا میں خصوصیت کے ساتھ باقاعدہ طور پہ پورنوگرافی کا استعمال کیا گیا، گندے اور محرب الاخلاق لٹریچر کو عام کیا گیا، اور کئی ایسے ڈائجسٹ اور کئی ایسے رسالے باضابطہ طور پہ ابھی بھی بازاروں میں سرکولیٹ ہوتے ہیں جن میں فقط فحاشی، عریانی اور اس قسم کے معاملات کو اجاگر کرنے والی باتوں کو جو ہے اپنی کمائی کے لیے، اپنی ارننگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے لٹریچر کو پڑھنے کے بعد نوجوانوں کے ذہنوں کے اوپر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ ڈیویشن ان کی اخلاقی اعتبار سے مورل جو ہے کرپشن کا شکار ہو جاتے ہیں، مورلی ڈیویٹ ہو جاتے ہیں۔ نتیجتاً یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں اس کی ذات کی حد تک خراب نہیں ہوتے بلکہ خاندانوں کو بھی اس بد اخلاقی کا اور بے رحمی کا بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اسی طرح صحافی کے اوپر اس بات کی بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو اگر وہ بات کرے تو جسٹس کے ساتھ بات کرے، عدل کے ساتھ بات کرے، انصاف کے ساتھ بات کرے۔ اگر وہ کسی شخص کو اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے ناپسند بھی کرتا ہے اور اس کے حوالے سے کوئی اچھی بات سننے کو ملتی ہے تو اس بات کو جو ہے اسے ریویل کرنا چاہیے، میرٹ کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام حمید میں اس امر کا اعلان فرماتے ہیں لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات میں مادہ نہ کر دے کہ تم عدل کے راستے سے ہٹ جاؤ، عدل کرو کیونکہ یہ تقوی کے قریب تر ہے۔ تو عدالت کو اور جسٹس کو اپنی صحافت کے اصول کے طور پر پیش کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ جسٹس کا ایک حصہ تو یہ ہے کہ ہمیں دشمنوں یا اپنے مخالفین کے بارے میں مثبت معلومات حاصل ہوں تو ہمیں اس مثبت بات کو بھی تسلیم کرنا چاہیے، اور اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اپنے گرد و پیش میں، ہماری اپنی کمیونٹی میں، اپنے دھڑے میں، اپنی فیکلٹی میں، اپنے گرد و نواح میں، اپنے سب آرڈینیٹس میں، اپنے امپلائیز کے اندر بھی کوئی ایسی بات نظر آتی ہے جو غیر اخلاقی ہے تو اس صورت کے اندر ہمیں پھر بھی عدل سے کام لینا چاہیے اور ان کی اس بات کے اوپر پردہ ڈالنے سے گریز کرنا چاہیے۔ صحافت کے اندر ایک اور اہم ایشو جس کو مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں افواہ سادی سے گریز کرنا چاہیے۔ افواہ سادی کے نتیجے میں کئی مرتبہ آپ کو لائکس تو بہت مل جاتے ہیں، فالوورز بھی مل جاتے ہیں، ویورز بھی مل جاتے ہیں، ریڈرز بھی مل جاتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی اس کے نتیجے کے اندر معاشرے پر انتہائی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ افواہ سادی کا عمل جو ہے وہ آج ہماری یلو جرنلزم کے اندر صحافت کا ایک باقاعدہ طور پہ ایک ایلیمنٹ بن چکا ہے۔ جو افواہ سادی سے گریز کرنا ہے یہ انسان کی کریڈیبلٹی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ مخبر صادق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ نے اعلان نبوت کیا تو باقاعدہ طور کے اوپر لوگوں نے آپ کی صداقت کی شہادت دی تھی، آپ کی امانت کی شہادت دی تھی، اور جو خبر بھی آپ ان کے سامنے رکھنے کے لیے اعلان فرماتے وہ ہر اس خبر کو بغیر کسی رد و قط کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے قبول کرنے کے اوپر آمادہ و تیار ہو جاتے تھے۔ صحافت کے حوالے سے ہمارے صحافیوں کے اوپر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ انہیں دینی اقدار کو فروغ دینے کے لیے، شرم و حیا کو فروغ دینے کے لیے، کتاب و سنت کی تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے اپنے قلم کو لازماً استعمال کرنا چاہیے۔ اور اس حوالے سے ماضی کے اندر گزرنے والے جو عظیم ہمارے صحافی ہیں حضرت مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ، ان کے کردار سے لازماً رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ جہاں پر انہوں نے ملک و ملت کی بھرپور انداز میں خدمت کی، وہاں پر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہاں جہاں دینی معاملات کو اجاگر کرنے کی بات آئی اس حوالے سے اپنے قلم کو بھرپور انداز میں چلایا۔ چنانچہ آپ ذمہ دار کے اندر ختم نبوت کے حوالے سے مولانا ظفر علی خان کی تحریروں کو بہت ہی وسیع پیمانے کے اوپر چھپا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ریکارڈ کی اگر آپ پڑتال کریں تو آپ کی نظمیں اس حوالے سے مل جائیں گی، آپ کی
باقاعدہ طور کے پر مضامین اس حوالے سے مل جائیں گے، تو ہمیں اپنے دین کی خدمت کو بھی اپنا نصب العین بنانا چاہیے۔ فقط چٹ پٹی خبروں کی حد تک اپنے قلم کو چلانا یہ کوئی فائدہ مند بات نہیں۔ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو وعدہ فرما دیا، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، کہ جو بھی خیر کا کام تم کرو گے لازماً اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کو موجود پاؤ گے۔ اگر ہم نے اپنے قلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے لیے چلایا ہوگا، پیغمبر زماں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے چلایا ہوگا، آپ کی ختم نبوت کے لیے چلایا ہوگا، تو ایسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ لازماً اس قلم کے چلنے کو بھی ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے گا، اور اس قلم کے ذریعے صادر ہونے والے الفاظ یقیناً ہمارے لیے نجات کا سبب بن جائیں گے۔ اسی طرح صحافیوں کے اوپر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ انہیں نوجوانوں کی تربیت کے لیے بھی اپنے قلم کو چلانا چاہیے، اور ان کے لیے مستقبل کی راہوں کو متعین کرنے کے حوالے سے لازماً اپنے قلم کو چلانا چاہیے۔ خاص طور پہ صحافت کا وہ حصہ جس کا تعلق کالم نویسی کے ساتھ ہے، جس کا تعلق اداریہ نویسی کے ساتھ ہے، اس حوالے سے کالم نگاروں کے اوپر، اداریہ نویسوں کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ نوجوانوں کے مسائل کو خصوصیت سے انہیں اجاگر کرنا چاہیے کہ نوجوانوں کے مسائل کیا ہیں، مستقبل میں نوجوان جو ہیں کس انداز میں معاشرے کے لیے مفید کارکن بن سکتے ہیں، کس انداز کے اندر ان کو بد اخلاقی کی دلدل سے باہر نکالا جا سکتا ہے، کس انداز کے اندر ان کی اخلاقی تربیت کی جا سکتی ہے، کس انداز کے اندر ان کو ادب و آداب کا درس دیا جا سکتا ہے۔ تو کالم نگاروں کو خصوصیت سے فقط سیاسی مارکہ آرائی ہی کو اپنے قلم کا موضوع نہیں بنانا چاہیے، اپنے اداریوں اور اپنے کالموں کا عنوان نہیں بنانا چاہیے، بلکہ ان کو نوجوانوں کی تربیت کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور اس حوالے سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تعلیم و تربیت سے لازماً رہنمائی حاصل کرنی چاہیے کہ اکابر صحابہ میں سے بہت سے آپ اس بات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے صحابہ میں سے کئی ایسے صحابہ آپ کو مل جائیں گے جو عمر کے اعتبار سے چھوٹے تھے، لیکن دین کی خدمت نے ان کو بڑے صحابہ میں شامل فرما دیا۔ سیدہ صدیقہ کائنات ہوں، یا حضرت عبداللہ ابن عمر ہوں، یا حضرت عبداللہ ابن عباس ہوں، یا سیدنا علی المرتضیٰ ہوں، یا سیدنا حسنین کریمین ہوں، یا سیدنا اسامہ ابن زید ہوں، یا سیدنا انس ابن مالک ہوں۔ یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جنہوں نے جوانی کے اندر علم کو حاصل کیا، اور جوانی ہی کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے ان کے اندر ایک ایسی صلاحیت پیدا ہوئی، ان کے کریکٹر کے اندر اور ان کے سیرت و کردار میں ایسی ایک بالیدگی پیدا ہوئی کہ لوگ ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کے عمل کو دیکھ کر، ان کے تقویٰ کو دیکھ کر، ان کی للہیت کو دیکھ کر، ان کی تہجد گزاری کو دیکھ کر، ان کی شب زندہ داری کو دیکھ کر، ان کی دین سے وابستگی کو دیکھ کر، ان کی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تڑپ کو دیکھ کر، ان کی اتباع سنت کے جذبے کو دیکھ کر، ریاست مدینہ کے استحکام کے لیے ان کی خدمات کو دیکھ کر لوگ حیران اور ششدر رہ جایا کرتے تھے۔ آج ہمارے جو آئیڈیلز ہیں وہ پراپر رہنمائی نہ کرنے کی وجہ سے نوجوانوں کے آئیڈیل جو ہیں وہ شفٹ ہو چکے ہیں۔ آج بل گیٹس ہمارا آئیڈیل بن چکا ہے، آج فلورنس نائٹنگیل ہماری آئیڈیل بن چکی ہے، آج مدر ٹریسا ہمارے لیے آئیڈیل کا کردار ادا کر رہی ہے، آج الیگزینڈر اور نیپولین بوناپارٹ جو ہیں وہ ہمارے لیے قوت کے اعتبار سے یا عسکریت کے اعتبار سے ہمارے لیے رہنما بن چکے ہیں۔ حالانکہ ہمارے پاس جرنیل ہونے کے ناطے سیدنا خالد بن ولید کی سیرت موجود ہے، سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح کی سیرت موجود ہے، سیدنا جناب محمد ابن قاسم کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے، مدرس ہونے کے اعتبار سے سیدنا ابو ہریرہ کی شخصیت ہمارے پاس موجود ہے، سپہ سالار ہونے کے ناطے ہمارے پاس کمانڈر ان چیف ہونے کے ناطے حضرت زید ابن حارثہ کی سیرت یا حضرت جعفر طیار یا سیدنا علی المرتضیٰ کی سیرت و کردار ہمارے سامنے موجود ہے، سخی ہونے کے ناطے یا سرمایہ دار ہونے کے ناطے سیدنا عثمان ابن عفان، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ یا سیدنا زبیر ابن عوام کی سیرت ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پراپر رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے آئیڈیل جو ہیں وہ تاریخ اسلام کی بجائے ہسٹری یا کسی اور جو ہے جگہ کے اوپر جو ہے شفٹ ہو چکے ہیں۔ اسی طرح صحافیوں کے اوپر یہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ انہیں تاریخ اسلام کے حوالے سے نوجوانوں اور اپنے قارئین کی بھرپور انداز میں رہنمائی کرنی چاہیے۔ آج اگر تاریخ اسلام کی بات کی جائے تو ہمارے طلباء اس وقت خصوصاً جو صحافت کے طلباء ہیں وہ تاریخ اسلام سے اکثر غافل نظر آتے ہیں۔ چنانچہ اگر ہمارے سامنے فلسطین کے قضیے کو رکھا جائے یا کشمیر کے ایشو کو رکھا جائے یا برما کے معاملات کو رکھا جائے
تو ان کی تاریخ کے حوالے سے جو معلومات ہمارے پاس موجود ہونی چاہیے وہ معلومات کا محقق ہمارے پاس موجود نہیں ہوتی، اور کئی مرتبہ یہود کا پراپیگنڈا، ہنود کا پراپیگنڈا، بدھ مذہب کے پیروکاروں کا پراپیگنڈا ہمیں اس لیول کے اوپر لے آتا ہے کہ ہم معذرت خانہ رویے کا اختیار کرنے میں مجبور ہو جاتے ہیں. ہم اوفینسو کی بجائے ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، اور کئی مرتبہ ہم گلٹی کانشیس ہو جاتے ہیں، اور کئی مرتبہ ہم اپنے ہی اندر اپنے آپ کو مجرم سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ اپنی تاریخ سے دوری ہے، اس کی وجہ علم سے دوری ہے. تو علم کا ابلاغ جو ہے وہ بھی صحافی کی ذمہ داری ہے. اگر یہ سارے کے سارے کام کر لیے جائیں تو میں یہ بات سمجھتا ہوں جلدم کا پروفیشن یقیناً معاشرے کی تعلیم و تربیت کے اندر ایک جو ہے بنیاد کا کردار ادا کر سکتا ہے، ایک کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے. لیکن اس حوالے سے ہماری یونیورسٹیوں کو، ہمارے کالجز کو، جو کمیونیکیشن کے انسٹیٹیوٹس ہیں، ان کے اندر موجود ہمارے اساتذہ کو اس حوالے سے ایک مضبوط لائحہ عمل کو اپنانا ہوگا، ایک پالیسی کو، ایک اسٹریٹجی کو وضع کرنا ہوگا. اگر اس کو وضع کر لیا گیا تو انشاءاللہ یقیناً آنے والے ایام صحافت کے اعتبار سے گولڈن ایام ہوں گے، اور انشاءاللہ پھر ہمیں صحافی حاصل ہوں گے مولانا محمد علی جوہر کی طرح، مولانا ظفر علی خان کی طرح، مولانا حسرت موہانی کی طرح، مولانا ابوالکلام آزاد کی طرح. اگر ہمیں ایسے صحافی حاصل ہو گئے، شورش کاشمیری کی طرح، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ صحافت کا مستقبل روشن ہے، صحافت کا مستقبل تابندہ ہے. اور اگر ہم ان اصولوں سے انحراف کرتے رہے تو فقط پیشہ ورانہ صحافت باقی رہ جائے گی، علم سے دور ہو جائیں گے، آئیڈیالوجی سے دور ہو جائیں گے، دین سے دور ہو جائیں گے. فقط ارننگ، فقط اقتصادی فوائد، فقط مالی فوائد ہمارا مطمع نظر بن کے رہ جائیں گے. انسٹیٹیوٹ آف کمیونیکیشن اسٹڈیز کے اس سیمینار کے اندر میں اپنے اساتذہ کے سامنے اور طلباء کے سامنے درد دل کے ساتھ اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، صداقت کو ہمیں ملحوظ ہاتھ رکھنا ہوگا، اور سچائی سے کام لینا ہوگا، اور فیکٹس کو ہمیں ریویل کرنے والے طرز عمل کو اپنانا ہوگا. فحاشی سے ہمیں اعراض کرنا ہوگا، دین کا ہمیں ابلاغ کرنا ہوگا، ملک و ملت کی ہمیں خدمت کرنی ہوگی. اور اپنے جو عظیم صحافی ہیں مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ، یا مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، یا مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے طرز عمل سے استفادہ کرنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں صحافتی اخلاقیات کو سمجھنے کی اور اس کو اپنے پروفیشن میں لاگو کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزا. مولانا صاحب آپ کے وقت کے لیے شکریہ. ہم سوال جواب کے سلسلے کی جانب بھی بڑھیں گے، مگر اس سے پہلے ہماری اس پوری نشست کو سننے اور دیکھنے اور اس میں شرکت کرنے پہ میں خصوصی طور پر مشہور ہوں. ہمارے استاد جہاں پہ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب نے ذکر فرمایا ڈاکٹر مجاہد منصوری صاحب کا، جلندری صاحب کا، ڈاکٹر مغیث الدین شیخ صاحب کا، مسکین علی حجازی صاحب کا، وہاں اسی لسٹ میں ہمارے پاس ایک ہماری خوش قسمتی ہے، بہت بڑا نام موجود ہیں. میں ذکر کر رہا ہوں پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب کا. آج کی ہماری اس خصوصی نشست میں ہمارے جو گیسٹ آف آنر تھے، یا جو گیسٹ آف آنر ہیں، وہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال. پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال اپنی تحقیق سے، اپنی ریسرچ سے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے کمیونیکیشن اور میڈیا سٹڈیز کے فیلڈ کو یہ بتانے میں مسلسل جتے ہوئے ہیں. اسلامو فوبیا پہ ان کی جو ہے وہ گرفت ہے، اس پہ ان کا ریسرچ ایریا آف انٹرسٹ ہے اور ریسرچ ایریا ہے. میں گزارش کروں گا پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب سے کہ وہ چند گزارشات اور آج کے سیشن سے متعلق ہمارے طلباء اور مہمانان گرامی سے محو گفتگو. ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اظہر اقبال صاحب اس خوبصورت محفل میں مجھے انوائٹ کرنے کا. میں آنیسٹلی ابتسام الہی ظہیر صاحب کے سحر انگیز اس لیکچر میں تھوڑا نوٹس بھی لے رہا تھا، میں اس میں مشغول تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو جہتیں ہمیں آج اس پورے جو جسے آپ کہتے ہیں کوڈ آف کنڈکٹ فار جرنلسٹ جو ہونا چاہیے، اس کے حوالے سے جس طرح سے انہوں نے ہمیں آج بریف کیا ہے، تو بہت مزہ آیا. اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے سارے اسٹوڈنٹس کے لیے بڑی اہم باتیں ہیں اس میں، اور ہمیں گائے بگائے ان سب چیزوں کو ہمیں آنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، اور جو لوگ یہاں پہ موجود نہیں ہیں ان کے لیے بھی کہیں پہ اس کو ریکارڈ کر کے ڈسپلے کرنے کی ضرورت ہے.
وجہ یہ کہ جس طریقے سے علامہ صاحب نے اس پہ روشنی ڈالی ہے وہ آج کے جو ماڈرن کمیونیکیشن سائنس ہے یا جو پرابلمس ہم اس وقت دنیا کے اندر فیس کر رہے ہیں بہت سارے سلوشنز میں سمجھتا ہوں اس میں سے مل رہے ہیں ہمیں. میں اکثر اوقات جس چیز کی طرف زیادہ جب بھی ایتھکس پہ اور میڈیا ایتھکس پہ بات کرتا ہوں تو میں عام طور پر یہی بات کرتا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا وہ بڑا افسوس کے ساتھ یہ بلکہ بات کرتا ہوں کہ ہم نے اب تک جو میڈیا ایتھکس ہیں یا میڈیا کوڈز ہیں ان کو ابھی تک ڈی ویسٹرنائز نہیں کیا. اور ڈی ویسٹرنائزیشن جب تک نہ ہو پائے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے لیے وہ کسی بھی کام کے وہ ایتھکس ہیں, اس لیے کہ ان سب کی جو ڈیفینیشنز اویلیبل ہیں یا ان کے ساتھ جو استعارے اٹیچڈ ہیں وہ سارے ویسٹرن ہیں, وہ سارے جوئش ہیں, وہ سارے کے سارے اس دنیا سے ریلیٹڈ ہیں جن کا ہمارے کے ساتھ, ہمارے مذہب کے ساتھ, ہماری سوسائٹی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں بہت مشکور ہوں علامہ صاحب کا کہ انہوں نے بڑے خوبصورت سٹائل کے اندر یہ جو ہمارے ویسٹرن میڈیا کوڈز ہیں اور ایتھیکل ویلیوز ہیں ان کو جتنے خوبصورت سٹائل میں انہوں نے ان کو اسلامائز کرنے کی یا اسلامائزیشن آف دی ویسٹرن نالج یا ویسٹرن کوڈ آف ایتھکس جسے کسی ان کو ڈسکرائب کیا ہے وہ بہت اپلاڈیبل ایفرٹ ہے اور میں ان کا آنے سے بہت مشکور ہوں جس طریقے سے انہوں نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے. قانون قذف کی انہوں نے بات کی, ڈیفیمیشن میں جو انہوں نے جس طریقے سے اس کی ہمارے لوکل پرسپیکٹو کے اندر اور ہمارے ریلیجن کے پرسپیکٹو کے اندر اس کو جس طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہے, اس طریقے سے جو بہت خوبصورت بات کہ میڈیا ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظالم کے طور پر دکھا سکتا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ ہم جب بھی میڈیا ایتھکس کی بات کریں تو ہمیں ان چیزوں کو یہاں پر اپنے لیے ٹرانسلیٹ کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے. پھر پروفینٹی اور آبسینٹی اور پورنوگرافی یقیناً یہ سارے کے سارے ویسٹرن ورڈز اور کانسیپٹ ہیں اور آج بھی اگر ہم ان کو دیکھیں کہ جس طریقے سے ہمارے جو ریگولیٹری باڈیز ہیں جب ان کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آنیسٹلی اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی مسنگ ہیں جو ہماری سوشل ویلیوز کے پرسپیکٹو میں یا ان کو سامنے رکھ کے بنائی گئی ہوں. یعنی بعض جگہوں پہ آپ کو جس طریقے سے پروفینٹی اور آبسینٹی کو ڈیفائن کیا جاتا ہے تو وہاں پہ جو حیا کا ایلیمنٹ ہمارے سسٹم کے اندر ہے وہ کہیں ریفلیکٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو حیا جسے آپ کہہ سکتے ہیں آپ کو نہ وہ پروفین نظر آ رہا ہوگا کوئی چیز, نہ آبسین نظر آ رہی ہوگی, لیکن بے حیائی اس کے اندر بدرجہ اتم موجود ہوگی. اور جب ہم اس قسم کی چیزوں کو کاؤنٹر نہیں کریں گے اپنے سوشل سسٹم کے لیے, اپنے ماسز کے لیے یا اپنے پورے میڈیا سسٹمز کے لیے, جب تک ہم اس کو ریکوڈیفائی نہیں کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم کوئی اپنا فرض اس فارم کے اندر ادا کر رہے ہیں. مولانا صاحب نے بہت خوبصورت بات کی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ہاں آج فحاشی کو تجارت بنا کے رکھ دیا گیا ہے اور یہ ایک ویسٹرن ویلیو سسٹم کی پیداوار ہے جو ہمارے ہاں پراپرلی امپلانٹ کر دی گئی ہے, جس کی وجہ سے آج دیکھیں کہ ہم کس قسم کی صورتحال میں اس وقت پائے جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں سر یہ ایک تھوڑا سا میں ابتدائیت دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ علامہ صاحب نے جتنی خوبصورت باتیں کی ہیں میں شاید ان کو پراپرلی گریسپ تو نہیں کر پاؤں گا کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے کنسیلمنٹ آف فیکٹس یعنی فیکٹس کو ہر حالت میں عوام کے سامنے لے کے آنا جو میڈیا کا اکاؤنٹیبلٹی اور سرویلنس کا رول ہے اس کو بھی بڑے خوبصورت سٹائل میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے سسٹم کے مطابق انہوں نے اس کی جس طرح سے تشریح کرنے کی کوشش کی ہے. ونڈرفل. I really feel pride to be listening him honestly. تو لیکن یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ کسی انسٹیٹیوشنل پرسپیکٹو میں کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمارا میڈیا آنیسٹلی اس چیز سے ڈیوائڈ ہے کہ ان کو کوئی لیڈرشپ نہیں مل رہی, ان کو وہ انٹلیکچوئل اپروچز نہیں مل رہے جو کہ ایکچولی اس قسم کی چیزوں کے لیے یا ہمارے ہاں جو کمپلیٹ جسے آپ کہتے ہیں ریفارمیشن آف دا میڈیا کوڈ آف ایتھکس وہ نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم بڑے جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا ڈائریکشن لیسنس کا شکار ہیں. اگر میں اس حوالے سے تھوڑی سی اگر آپ کو بات آگے بڑھاؤں اس کو تو آپ ذرا اس چیز کو دیکھیں کہ سب سے پہلے ایک ایفرٹ کبھی ہوئی تھی. دس واز سم ٹائم ان 1978 جب ورلڈ مسلم لیگ کی طرح سے فرسٹ ٹائم ایک کانفرنس ہوتی ہے اور اس کانفرنس میں اس بات کی اعادہ کیا جاتا ہے کہ ویسٹرن جو میڈیا کوڈ آف ایتھکس ہیں
وہ ہمارے سسٹم کے لیے جسے آپ کہہ سکتے ہیں بہتر نہیں ہے. ہمیں ان سب کو ریڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو ایک طرح سے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ آف ریکمنڈیشن کی فارم کے اندر لیا گیا اور یہ کراچی کے اندر ہوئی تھی کانفرنس. لیکن انفارچونیٹلی وہ جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو اس وقت ڈسکس ہوا تھا 1978 کے اندر، اس کے بعد سے اس کا کوئی کام نہیں ہوا. پھر میں آپ کو آگے لے جاتا ہوں کہ اس ایشو کو 1981 کے اندر جکارتا میں پھر ایک اور کانفرنس ہوتی ہے اور وہاں پر بھی یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں جو ویسٹرن میڈیا ایتھکس ہیں ہمیں ان کو ریکوڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے، ان کو انڈیجنائز کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ڈی ویسٹرنائز کرنے کی ضرورت ہے، ان کو اسلامائزیشن پروسیس میں سے گزارنے کی ضرورت ہے. تو انفارچونیٹلی یہ کام وہاں پہ بھی اس حوالے سے بات کی گئی اور کچھ بھی نہیں ہوا. ہاں البتہ ایک کام ضرور ہوا کہ اس وقت ایک پروپوزل یہ پٹ اپ کیا گیا کہ ایک انٹرنیشنل اسلامک نیوز ایجنسی فارم کی جائے تاکہ جو ہے نا وہ ہم دنیا کو وہ شکل بھی دکھا سکیں کہ جس طریقے سے ہمارا اسلام جرنلزم کی بات کرتا ہے، جس میں قذف کا پہلو نہیں ہوتا، جس میں ڈیفینیشن کا پہلو نہیں ہوتا، جس میں اس قسم کی بے حیائی کا پہلو نہیں ہوتا، جہاں پہ سچ اتھینٹسٹی کے ساتھ آگے آ رہا ہوتا ہے، جہاں پہ چھپی ہوئی چیزوں کو نکالنا جو کہ اوور آل معاشرے کی بہتری کے لیے ہو سکتے ہیں، یہ سارا کام کرنے والا ان پریکٹس اس چیز کو دکھایا جائے. تو انفارچونیٹلی یہ ایک بہت بڑا اسٹیپ تھا اور جس کے اندر بڑی فنڈنگ بھی پور ان کی گئی IINA کے حوالے سے. لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ اس کے حوالے سے بھی پھر اس کے بعد دنیا میں ہمیں مسلم ممالک کی طرف سے کوئی پرابلم کوئی اس پہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں پروگرس ہوتی ہوئی انفارچونیٹلی نظر نہیں آ رہی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پارٹ پہ فیلئرز بہت ہیں کہ ہم نے انٹرنیشنل جو اسٹینڈرڈائزڈ میڈیا کوڈ آف ایتھکس ہیں ان کو اپنے کوڈ آف ایتھکس کی صورت میں لے آنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ ہم سب کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوڈ آف ایتھکس وہ کلچرل پروڈکٹ ہوتی ہیں، وہ آپ کے ریلیجن یا جس آئیڈیالوجی کو آپ فالو کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کی پروڈکٹ ہوتی ہیں. کسی ایک علاقے کے اندر جو چیز کلچرلی اچھی سمجھی جاتی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ یونیورسلی ہر لیول پہ اس کو اچھا سمجھا جا رہا ہو. تو لہٰذا ان کو ہر ایک سسٹم کے اندر پراپرلی ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. یہ آف کورس بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کراس دا بورڈ ہوتی ہیں اور ان کے حوالے سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کوئی یا جسے آپ کہتے ہیں یونیورسل پرنسپل کے طور پر سامنے آ رہی ہوتی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ کو ریڈیفائن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور گائے بگائے اس کو ریڈیفائن کرتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ پروفینٹی اور لباس کے حوالے سے اگر آپ بات کرتے ہیں تو کلچرل سیٹ اپ کے اندر اس کی الگ ڈیفینیشن اویلیبل ہے، لیکن ہمارا ریلیجن جو ہمارے لیے اس کے حوالے سے جو اسٹینڈرڈ سیٹ کرتا ہے ہم اس کو اپنے کلچرل ویلیو سسٹم کے تھرو اس کے حوالے سے کوئی کوڈز ہمیں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. تو انفارچونیٹلی اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ کوئی اہم پیش رفت نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے آج بہت سارے مسائل کا ہم شکار ہو رہے ہیں. آج اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ اگر تھوڑا سا اس چیز پہ نظر ڈالیں تو آج اس کا فائدہ ایکچولی یہ اٹھا رہے ہیں جن کو ہم ویسٹرن میڈیا کہتے ہیں، جن کو ہم امریکن میڈیا کہتے ہیں، کیونکہ میڈیا سارے کے سارے تقریباً میجر میڈیا سسٹمز امریکہ سے آپریٹ ہو رہے ہیں. تو وہ اپنے خاص ویلیو سسٹم، وہ اپنے خاص کلچرل سسٹم وہ ہمارے لیے بنا بھی رہے ہیں اور ہمارے سسٹم کے اندر وہ انٹروڈیوس بھی کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس کوئی بل واک، ہمارے لیے کوئی فائر والز درمیان میں اویلیبل نہیں ہے جو کہ ان کے لیے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی راہ میں ان کی رکاوٹ بن سکے. دیکھیں میڈیا، ہم سارے ماس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں، اس بات کو جانتے ہیں کہ میڈیا آر کلچرل انڈسٹریز. وہ کلچر پروڈیوس کرتی ہیں، کلچر ماڈیفائی کرتے ہیں، کلچر ری ماڈیفائی کرتی ہیں اور اس کسی بھی سسٹم کے اندر ان کلچرل ویلیوز کو انٹروڈیوس کراتی ہیں اور پھر اس کو اتھینٹیکیٹ کر کے وہاں پہ اس کے بڑھاوے کا بھی باعث بنتی ہیں. تو اگر آپ یہ دیکھیں تو جب کلچرل فیکٹریز آپ کی کسی اور ملک کے اندر ہوں گی جو اپنے سسٹم کے تحت کسی چیز کو لے کے آئیں گی تو پھر حشر کیا ہوگا؟ حشر وہی ہوگا جو مولانا صاحب نے فرمایا کہ جہاں پہ آپ مظلوم کو پھر ظالم دکھاتے ہوئے نظر آئیں گے. یہی وجہ ہے کہ آج ویسٹرن میڈیا پورے کا پورا آپ کے جو پیلسٹین ایشو پر فلسطینیوں کو ظالم کے طور پر دکھا رہا ہے کہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور جو ظالم جو ان کو مار رہے ہیں اس کے حوالے سے وہ بات نہیں کر رہے. تو یہ آج جیسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ دنیا کے اندر جو پکچر پھر جا رہی ہے، میں یہاں پہ شاید موجود ہوں پاکستان کے اندر، تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنے ریلیجیس ایفیلیشن کی وجہ سے شاید کسی سورسز کے تھرو اس کے حوالے سے کوئی بہتر انفارمیشن لے سکوں،
لیکن جو ویسٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے پورے سسٹم کے غلام ہیں, سسٹم نے انہیں قید کیے ہوئے, اور یہ میڈیا سسٹم اس کا بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. اس کے علاوہ وہ کوئی پکچر ہی نہیں دیکھ رہے, اس کے علاوہ کوئی پکچر ہی نہیں دیکھ رہے کہ فلسطینیوں نے اسرائیلیوں کی جگہ پہ, یہودیوں کی جگہ پہ قبضہ کیا ہوا ہے. ان کے ذہن میں اس کے علاوہ اور کوئی پکچر انفارچونیٹلی ہے ہی نہیں. ڈاکٹر محسن نے پچھلے دنوں جو ایک سیمینار کا یہاں پہ اہتمام کیا تھا, تو آپ سب لوگوں کو میں خیال ہے کچھ شاید اس میں سے یہاں پہ موجود ہوں, وہاں پہ میں نے اس بات پہ بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن کی تھی کہ میڈیا آر جوئش. تو جب میڈیا جوئش ہیں, یعنی پوری کی پوری جوئش لاوی, جو کہ 5 میڈیا آرگنائزیشنز پوری دنیا کے اندر 80% سے زیادہ آپ کے میڈیا سسٹم کو کنٹرول کر رہی ہیں, ان کے کنٹرولرز اور ان کے اونرز کون ہیں؟ جوئش ہیں. جب میڈیا جوئش ہیں تو پھر اس کی جو کلچرل پروڈکٹس ہوں گی وہ یقیناً اسلامک تو نہیں ہو سکتی, وہ یقیناً ہماری تو نہیں ہو سکتی. اچھا, ہماری اگر نہیں ہو سکتی تو کیا ہم نے اپنے سسٹم کے اندر ایسے کوئی فائر والز پیدا کی ہے جو اس قسم کی چیزوں کو ہمارے ہاں آنے سے روک سکے؟ تو انفارچونیٹلی مجھے یہاں پہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت سارا کام جو ہمارے پارٹ پہ ہونے والا ہے, تمام مسلم ممالک کی طرف سے ہونے والا ہے, اس کو ہم کوئی پراپرلی اب تک ٹیک اپ نہیں کر پا رہے. میں آپ کو تھوڑا سا مزید بھی اس پہ اگر کل پرسوں کے واقعے کی طرف لے کے جاؤں جو کینیڈا کے اندر ہوتا ہے, تو کینیڈا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان فیملی کو ایک گورا جو کہ 20 سالہ نوجوان تھا, اس نے ٹرک کے نیچے دے دیا, یا ایک ٹارگیٹڈ تھا. 5 ممبر فیملی میں سے 4 کی اسی وقت ڈیتھ ہو گئی, آل آر فرام لاہور. تو ان کا اب اگر ویسٹرن میڈیا اگر آپ ڈسکورس اٹھانے کی اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں پر آپ کو تھوڑا سا نظر آئے گا کہ جو ایک بالکل پیور ایکٹ آف ٹیررزم ہے, جس کو بہت ساری جگہوں پہ یا وہاں کی پولیس بھی یہ بات کہہ رہی ہے, اور اب تو ٹروڈن نے جو آج کا بیان دیا ہے اس میں بھی اس نے یہ بات کلیئرلی کہہ دی ہے کہ دس از این ایکٹ آف اسلاموفوبیا. جو فیئر آف اسلام ہے اس کے جو جسے آپ کہتے ہیں غصے میں آ کے کسی شخص نے پوری ایک مسلم فیملی کو یا ایک 3 جنریشنز کو انفارچونیٹلی ہی کلڈ ان ون گو. اچھا, اب اس کے حوالے سے تھوڑا سا اگر ویسٹرن میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں, وہاں پہ کتنی کوئی اس کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے, اور اس بات چیت میں اگر یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ وہ شخص جس نے یہ کام کیا ہے وہ اس کو کوئی ٹیررسٹ نہیں کہہ رہا. میں آپ کو یہ بات بڑے چیلنج کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ذرا ویسٹرن میڈیا ڈسکورس تو ذرا اس وقت اٹھا کے دیکھ لیں کہ دنیا اس پہ کیا بات کر رہی ہے. اس کو کوئی ٹیررسٹ نہیں کہہ رہا, حالانکہ اس نے دہشت گردی کی ہے. حالانکہ اس وقت جو مسلمانوں کے وہاں پہ کچھ چند ایک چینلز پہ جن کو ہم دیکھ رہے ہیں, یعنی ہمارے ہاں جن کو دیکھا جا سکتا ہے, اس کے اندر مسلمان وہاں پہ فیئرفل ہیں. میں کتنے خواتین کے اور ان لوگوں کے ٹویٹس دیکھ رہا ہوں کہ اب ان کو گھر سے باہر نکلتے ہوئے فیئرفل فیل کرتے ہیں اور تھریٹنڈ فیل کرتے ہیں. بچوں کو انہوں نے گھروں کے اندر رکھ دیا ہے کہ یہ کینیڈا جیسی سوسائٹی بھی ہمارے لیے کوئی سیف سوسائٹی کے فارم کے اندر نہیں آ رہی. لیکن آن کنٹریری ٹو دیٹ, اگر آپ ویسٹرن میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں, اسٹل دے آر کالنگ ہم کہ اس بات کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. آئی مین دے آر ہائڈنگ دا فیکٹس. اس بات کی وہ کہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ کیا وہ بندہ لونیٹک تو نہیں تھا, دماغی کسی خلل کا شکار تو نہیں تھا, کیا وہ کسی سائیکولوجیکل مرض کا شکار تو نہیں تھا جس کی وجہ سے اس نے اس قسم کا ایکٹ کیا ہے. تو وہ جو ابھی تھوڑے پہلے مولانا صاحب کہہ رہے تھے نا کہ فیکٹس کو چھپانے والی ایک بہت, جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑا اینٹی کوڈ ہے جو کہ میڈیا کے لیے موجود ہے. اب وہاں پہ وہ پوری طریقے سے پریکٹس نظر آ رہا ہے کہ ان فیکٹس کو وہ دنیا کے سامنے نہیں لے کے آ رہے تھے کہ اس بندے نے گاڑی کب لی, اس بندے نے کس طرح سے اس کو میڈیٹیٹ کیا, اس بندے نے کس طریقے سے اس کو پلان کیا. Nobody is now telling you anything about that. So who's responsible for that? یہ جو وہاں کا پورا سسٹم ہے وہ ہمیں انفیکٹ ان سب چیزوں سے دور رکھ رہا ہے کہ یہ پری میڈیٹیٹڈ تھا, یہ آرگنائزڈ کرائم تھا, یہ ایکٹ آف ٹیررزم تھا, اور یہ اسلاموفوبک ایونٹ تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں پہ ہمارے ہاں اگر یہ ویلیو سسٹم ہوتا اور ہم اس قسم کے کوڈز کو جو کہ ٹرو چاہے کچھ بھی ہو جائے کسی بھی صورت میں فیکٹ کو ہم نے ڈسٹارٹ نہیں کرنا. مولانا صاحب نے جو لفظ استعمال کیے میں وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ باطل کو حق کے ساتھ امیز کر کے یا اس کے آمیزش کے ساتھ لوگوں کو تک نہیں پہنچانا,
بلکہ فیکٹ کو ایک بیئر فیکٹ کی صورت میں دنیا تک پہنچانے کی ضرورت ہے. اور یہاں پہ آج دیکھیں کہ یہ بیئر فیکٹس جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ نہیں پہنچائے جا رہے, اس کے اندر اس قسم کی آمیزش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ لونیٹک تھا, he had been suffering from some kind of psychosis, اور اس قسم کی ڈیزیزز کا شکار تھا جس کی وجہ سے اس سے یہ ایکٹ کمٹ ہوا ہے. تو میں بڑے انفارچونیٹ یہ ساری صورتحال ہے جس پہ آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یس دس از نیڈ آف دا ٹائم کہ ہم اپنے جو ویلیو سسٹم ہے, ہمارا جو کلچرل سسٹم ہے, ہمارے جو ریلیجیس سسٹم ہے, ہماری جو ایک اپنی ویلیوز ہیں, ہم ان پہ بیس کرتے ہوئے, ہمیں اپنے ریلیجن کو جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا اس پہ بیس کرتے ہوئے یا اس پہ رکھتے ہوئے ہم نے اپنے کوڈ آف ایتھکس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ویسٹرن ویلیو سسٹم جو کہ میڈیا کا ہے اس کو ڈی ویسٹرنائز کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اس کو اسلامائز کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اس کو انڈیجنائز کرنے کی ضرورت ہے. جب تک یہ نہیں کریں گے, میں آنیسٹلی آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں, ہمارے ہاں جو میڈیا اس وقت ایک ریٹ ریس میں لگا ہوا ہے جہاں پر صرف اور صرف بزنس انفیکٹ امپورٹنٹ ہے, اور میڈیا جو ایک سوشل انسٹیٹیوشن ہے جو سوسائٹی کو ٹیچ کرتا ہے کس طریقے سے اچھے طریقے سے جسے آپ کہتے ہیں ایک پیسفل کو ایگزسٹنس یا ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایک ہارمنی کے اندر رہنے والا جو سچویشن ہے وہ کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتی جب تک پیسے کو چیس کرنے کا سسٹم لگا رہے گا. تو اس کو بھی کسی لیول پہ ہمیں کیپ کرنے کی ضرورت ہے, اور جو ہمارے پاس اسلامک ویلیو سسٹم ہے وہ اس کے بڑے اچھے سولوشنز دیتا ہے. یعنی آپ اگر فیکٹس کو بیان کرنے کے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن اور کسی ایک ریومر کو آگے بڑھا کے پیسہ کما سکتے ہیں. آپ فیکچوئل چیزوں کو بھی آگے لے آ کے آپ اپنے لیے پروفٹس ڈیولپ کر سکتے ہیں, آپ اپنے سسٹم کو بہتر طریقے سے رن کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم انہی چیزوں پہ رہیں جو کہ اس وقت ویسٹ کے اندر ایک ریٹ ریس آف گریبنگ مور منی فرام دا مارکیٹ بائی اٹریکٹنگ دی اٹینشن آف دوز ہو آر واچنگ یو, اگر ہم اس پہ لگے رہے تو یقیناً پھر جھوٹ کا سہارا لینا پڑے گا, مس انفارمیشن کا سہارا لینا پڑے گا, ڈس انفارمیشن کا سہارا لینا پڑے گا, فحاشی کا سہارا لینا پڑے گا, جھوٹ اور سچ کو ملا کے پیش کرنے والی سچویشن میں سے ہم گزرتے رہیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج کی اس محفل سے جو میرے لیے بڑا امپورٹنٹ ٹیک اوے بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ اس قسم کے ہمیں زیادہ لیکچرز اور آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے, سیمینارز کو, تاکہ ہم اپنے میڈیا کے سسٹم کو اور کوڈ آف ایتھکس کو ہم اپنے سوشیو کلچرل اور اپنے ریلیجیس سسٹم کے تحت اس کو ریفارم کر سکے. اور اس ریفارمیشن کے لیے میں مولانا صاحب سے تو بلکہ علامہ صاحب سے تو یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ چونکہ ان کی بڑے اوپر تک سے ہے تو اس قسم کی کوئی کونسل, چاہے وہ اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل کا کوئی ایک شعبہ ہو جو ویسٹرن ویلیو سسٹم کو میڈیا والے ان کو ہم اپنے اسلامائز اور انڈیجنائز اور ہمارے ہاں جو ڈی ویسٹرنائز کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے کوئی کمیٹی بنا کے اور کوئی اس حوالے سے کام کیا جائے. آپ اگر میں تھوڑا سا اس پہ اگر ایک منٹ اور لے کے ایک بات ختم کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ جب پیمرا کے اگر آپ قوانین کو دیکھیں اور اس کے اندر آپ کوڈ آف ایتھکس اسے دیکھیں تو وہاں پر کیا کیا ہوا ہے کہ انہوں نے جو چیز پیمرا منع کر رہا ہے کہ یہ میڈیا نے نہیں کری تو اس کے لیے کچھ ایک السٹریشن بھی دے رہا ہے, ایک ایگزامپل بھی دے رہا ہے. میں آنیسٹلی آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ اگر اس ایگزامپلس کو اٹھا کے دیکھیں تو پیمرا پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ویسٹرن سسٹم کی ایگزامپلس دیتے ہوئے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ کوڈل ویلیو میڈیا نے کس طریقے سے اپنے سسٹم کے اندر اپلائی کرنی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہم ویسٹرن ویلیو سسٹم کی ایگزامپلس لے کے آ رہے ہیں, جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے سسٹم کی کوئی اس قسم کی ایگزامپلس لوگوں کے سامنے بولیں. بہت بہت شکریہ. like to thank Azhar Iqbal Sahab, Alama Sahab, that I have been given a chance to interact with you. Chairman Department of Media and Communication Studies, International Islamic University, اسلام آباد, پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب ہمارے ساتھ مخاطب تھے. وقت ہمارا جو ہے وہ بہت ہی محدود ہے, کوئی 2-4 منٹ اور ہم لینا چاہیں گے. اپنے معزز جو گیسٹ آف آنرز ہیں اور گیسٹ اسپیکر ہیں علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب, سلسلہ سوالات اور جوابات کا جو ہے اس کو بڑھاتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے. اسٹوڈنٹس, اف یو ہیو اینی کویسچن پلیز ریز یور ہینڈ اور یو کین رائٹ ان چیٹ باکس. جی اسد رضا.
جی اسد. سر آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل پلیز. آج کے ٹیلی ویژن انڈسٹری میں سر کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلامی اقدار پر کس طرح عمل کیا جا سکتا ہے اگر ان کے اصولوں کو دیکھا جائے تو؟ جی سر. آپ کا یہ سوال علامہ صاحب سے ہے؟ یس سر. اوکے. جہاں تک میں آپ کے سوال کو سمجھا ہوں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آج کے اس دور میں جب ہماری عملی زندگیوں میں اسلامی اقدار جو ہیں وہ بہت کم دکھائی دیتی ہیں تو میڈیا جیسے پروفیشن میں اس پہ کیسے عمل پیرا ہوا جا سکتا ہے علامہ صاحب؟ دیکھیں بنیادی طور پہ بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ جو ایوریج ہیومن ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کو ریفلیکٹ اسے نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو ایک آئیڈیل کا کردار ادا کرنا چاہیے. اب جو آپ کے اسٹوڈنٹس کے اندر پائی جانے والی خامیاں اگر وہی استاد کے اندر پائی جائیں تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بات کی بنتی کہ چونکہ اسٹوڈنٹ اس طرح کے اس لیے استاد بھی یہ کام کرے. تو ہمارے ملک کے جو انسٹیٹیوشن ہے انہیں ایک مربی کا کردار ادا کرنا چاہیے, ایک تعلیم کو ڈلیور کرنے والے جو ہے نا ایک شخص کا کردار ادا کرنا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی اسلامی اقدار ہیں ان کو فروغ دینے کے لیے معاشرے کی جو ایوریج اسلامی اقدار کا ایسوسیشن ہے اسے مد نظر نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اس کے اندر جو ہے نا ایک رول ماڈل کے طور کے اوپر کردار ادا کرنا چاہیے, لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے. بہت شکریہ. معظم علی خان ہمارے دوست ہیں, وہ آپ کو سوال کرنا چاہ رہے ہیں. معظم صاحب. بہت شکریہ اظہر صاحب. میرا سوال علامہ صاحب سے ہے براہ راست. یہ فرمائیے علامہ صاحب کہ زیادہ تر جو اسلامی ممالک ہیں ابھی اخلاقیات کی زیادہ بات ہو رہی ہے. میں معذرت چاہتا ہوں, میں زیادہ لمبی آپ کی زیادہ بات سن نہیں پایا. ایک ہمارے یہاں ایک اور ایونٹ تھا, میں جلدی سے یہاں پہنچا ہوں. تو ہمارے یہاں جو زیادہ تر اسلامی ممالک ہیں ان کے ہاں تو کوئی میڈیا انڈسٹری یا میڈیا کا اس طرح سے آزادانہ استعمال ہے ہی نہیں. آپ عرب ممالک کو لے لیجئے, ماشاء اللہ سے اتنا کنٹرول میڈیا ہے وہاں پہ کہ بادشاہ کی رائے ہی سب کچھ ہوتی ہے. تو اخلاقیات کو پنپنے کا موقع تب ملتا ہے جب معاشرہ اس کو اجتماعی طور پہ اپنا لیتا ہے. مغرب کے معاشرے سے ہم 10,000 کیڑے نکال سکتے ہیں لیکن ان کو جو بات کرنے کی آزادی ہے وہ ہمارے مسلم ممالک میں تو کہیں پہ بھی نہیں ہے. تو اسلام اس سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ کنٹرولڈ میڈیا ہونا چاہیے, جو بادشاہ سلامت فرمائیں وہ میڈیا, وہی اخلاقیات ہوں گی, وہی آزادیاں ہوں گی, یا اسلامی معاشرے نے ایک زیادہ آزاد اور زیادہ قابل گرفت بادشاہ کو رکھا ہوا ہے اور عوام کو زیادہ آزاد اور با اختیار رکھا ہوا ہے بات کرنے کے حوالے سے, اور ایسا ماڈل ہمارے یہاں کیوں نہیں پنپ پایا؟ دیکھیں جی, بنیادی طور بات یہ کہ ہمیں اس مسئلے کے اندر سب سے پہلے اپنے ملک کے حالات پہ غور کرنا چاہیے. یہ بات آپ کی درست ہے کہ عرب دنیا کا بہت زیادہ کنٹرول میڈیا موجود ہے, لیکن وہ کنٹرول میڈیا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے وہ حجت نہیں ہے. ہمارے لیے جو حجت اخلاقی اعتبار سے ہونا چاہیے, کتاب و سنت کو ہونا چاہیے. اگر وہ کہیں پر آئیڈیل کا کردار ادا نہیں کر رہے تو ہمیں اس کو نظر انداز کر کے اپنے لیے جو اسلام نے آئیڈیل ہمارے لیے سیٹ کیا ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. ہمارے لیے کلام اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہے, اگر کہیں پر ان کے اسوے سے جو نا انحراف کیا جا رہا ہو یا اس کو پوری طرح فالو نہ کیا جا رہا ہو تو ہمیں اس بات سے متاثر ہوئے بغیر جو اسلام کا اپنا ابلاغی تصور ہے, جس کا ذکر میں نے آپ کے آنے سے پہلے کیا تھا کہ اس کے اندر جو ہے نا حق بات کا ابلاغ جاری رہنا چاہیے, تاہم انسٹیٹیوشنز کے اوپر ہمیں تنقید کرتے وقت ایک ایسے ڈیکورم کو مینٹین کرنا چاہیے جس سے انسٹیٹیوشنز کی جو اپنی عزت ہے وہ مجروح نہ ہو. اگر ہم عدالتی کی فیصلے سے اختلاف کرنا چاہتے ہیں تو دلیل کی روشنی میں وہ کر سکتے ہیں, لیکن ایسا اٹیک عدالت کے اوپر کرنا کہ جس سے اس کے جملہ فیصلے مجروح ہو جائیں, یہ میں بات سمجھتا ہوں کہ یہ صحافتی اخلاقیات کی بات نہیں بلکہ انارکی پھیلانے والی بات ہے. ہاں اگر آپ یہ بات سمجھتے ہیں ججمنٹ کے اندر, رولنگ کے اندر کوئی حکم رہ گیا ہے تو اچھے طریقے سے اس کا ابلاغ کرنا دلیل کے ساتھ, اس کی اسلام میں پوری گنجائش موجود ہے. انسانوں کو اچھے طریقے سے آزادی اظہار رائے کا حق اسلام دیتا ہے, لیکن انسٹیٹیوشنز کے احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں ہمارا اپنا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک موجود ہے ہمارے سامنے. اس کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر ہمارے پاس جو جمہوری آزادیاں موجود ہیں, ہمیں ان کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اچھے اسلوب کے ساتھ جہاں ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ کہیں کوئی حکومت کی غلطی ہے اس سے بھی آگاہ کرنا چاہیے. اور جمہوری معاشرے بہرحال حکمرانوں کی غلطیوں کے اوپر کرٹیسائز کرنے کی جو سپیس اور روم ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو جہاں تک ہمیں لبرٹی دی گئی ہے ہمیں اس لبرٹی کو ویل کرتے ہوئے حکمرانوں کے حوالے سے تو اپنی آزادی کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے, لیکن جو انسٹیٹیوشن ہمارے لیے قابل احترام ہے
اور جن انسٹیٹیوشن کی انٹیگریٹی یا کریڈیبلٹی کے مجروح ہونے کے ساتھ پورا سوشل سسٹم مجروح ہو سکتا ہے، ہمیں بہرحال ان کے احترام کو ملحوظ خاطر رہتے ہوئے اپنے جو ہے نا آزادی اظہار رائے کے کو بھی ادا کرنا چاہیے اور ان کے احترام کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ جی ڈاکٹر ظفر صاحب۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں سر ایک چھوٹا سا خیال آ رہا تھا، تو معظم صاحب نے جو سوال کیے ہیں، میں اس سوال کے ایک حصے کو ریسپونڈ کرنا چاہوں گا۔ جیسے انہوں نے بات کی کہ ویسٹرن میڈیا بڑا آزاد اور وہ اپنے سسٹم کو کرتا ہے اور آزادی ہے، جب ہمارے ہاں عرب ورلڈ کے اندر اس قسم کی نہیں ہے۔ میں اس کا جو پہلا حصہ ہے ذرا اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ معظم صاحب میرے خیال میں ہم بڑے مسٹیکن ہیں کہ ویسٹرن میڈیا سسٹم اتنی آزادی آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے کہ جہاں پہ وہ کسی بھی سسٹم کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ آپ مجھے کیا چند ایک ایگزامپل کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا۔ کیا ویسٹرن میڈیا سسٹم نے اپنی پوری قوم کو بتایا کہ افغانستان کے اندر جب انہوں نے اینٹ سے اینٹ افغانستان کی بجا دی تو حقائق کیا تھے؟ کیا ویسٹرن میڈیا نے اپنی عوام کو یہ بتایا کہ پورا کا پورا گلف تباہ کر کے رکھ دیا اور وہاں پہ جھوٹ کا سہارا لے کے کہ وہاں پہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن عراق کے اندر صدام کے پاس موجود ہے، تو کیا یہ سچ تھا جو انہوں نے بتایا اور پوری گلف کے اندر پرابلم کریٹ کر دیا؟ کیا ویسٹرن میڈیا جو اس وقت پوری طریقے سے جوئش میڈیا ہے، وہاں پہ جوئش لابی کے خلاف آپ بات کر سکتے ہیں؟ کہ آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ جو فیکٹ جوئش اس بات کو کلیم کرتے ہیں کہ ہالوکاسٹ کی فارم کے اندر کہ 60 لاکھ لوگ تھے جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، جس کو ادروائز جو تھیورسٹ ہیں یا جو ہسٹورین ہے وہ بمشکل اس کو 60,000 اور 1 لاکھ کے درمیان قرار دیتے ہیں، تو کیا آپ اس فیکٹ پہ بات کر سکتے ہیں؟ سر، ویسٹرن میڈیا آزاد ہے، آزادی ڈیفائنڈ ہے، انریسٹرکٹڈ نہیں ہے۔ پلیز میں آپ کو جان سٹوئنٹن کی ایگزامپل دیتا ہوں جو چیف آف اسٹاف آف نیو یارک ٹائمز ہے، یہ آپ لکھیں اور نیٹ پہ جا کے تلاش کر لیں۔ جب جان سٹوئنٹن سے یہ کسی نے یہ پوچھا کہ آپ بڑے پاورفل ہیں اور بڑے آزاد ہیں، تو اس کے سوال کا اس سوال کا جواب اس کو ذرا سن لیں تو پھر آپ کو اندازہ آگا۔ جان سٹوئنٹن یہ کہہ رہا ہے کہ نو آئی ڈونٹ فیل مائی سیلف پاورفل ایدر اور an independent journalist. I most of the time consider myself an intellectual prostitute who does things on behalf of others. بڑا انفارچونیٹ ہے سر، ہم جس پکچر کو لے کے ویسٹ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں نا سر، سچویشن اگر آپ اس کو مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ The War You Don't See، میں آپ کو ایک ڈاکومنٹری بتا رہا ہوں، The War You Don't See، یہ ڈاکومنٹری جان پلجر کی 1.5 گھنٹے کی ڈاکومنٹری انٹرنیٹ پہ فری آف کاسٹ اویلیبل ہے، اس کو آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ویسٹرن میڈیا کے تصورات جو ہمارے پاس ہیں وہ آل ٹوگیدر بالکل اس فارم کے اندر۔ جی معظم صاحب، میں آگے بڑھوں یا آپ مزید؟ جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ ہم تو آپ سے رہنمائی لیتے ہیں، روشنی لیتے ہیں، آپ کے آرگیومنٹ کو تو میں کسی طور چیلنج نہیں کر سکتا، میں صرف اپنی بات کو اس حد سے کریکٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے بھی اور علامہ صاحب کے سامنے بھی۔ گزارش یہ ہے کہ ویسٹرن میڈیا ایک آئیڈیل آزاد میڈیا ہے یا نہیں ہے، یہ ڈاکومنٹریز میں اور بہت سی اور تھیوریز میں ثابت کیا گیا۔ جان پلجر کی جو ڈاکومنٹری ہے فریڈم نیکسٹ ٹائم، وہ بھی اسی حوالے سے ہے، آپ نے بالکل درست اس کی نشاندہی کی ہے، میں وہ دیکھ بھی چکا ہوں، وار یو ڈونٹ سی اور فریڈم نیکسٹ ٹائم۔ گزارش یہ ہے، آپ نے جو ویسٹرن میڈیا کے باعث ہونے کی جانب اشارہ کیا ہے اور ان کی کمپرومائز آزادی کی جانب اشارہ کیا، وہ بالکل درست ہے، لیکن میرا تو سوال یہ ہے کہ ویسٹ کا تو ایک ایجنڈا ہے، اسلامی ممالک کے اندر ہم تو کوئی ماڈل ہی ڈیفائن نہیں کر پائے، ہماری تو آواز ہی نہیں ہے۔ اور میں آپ سے صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، معلوم کرنا چاہتا ہوں، کیا کوئین کے، کنگ کے، کیا امریکن پریزیڈنٹ کے، کیا فرانس کے صدر کے، کیا دنیا کے جو بڑی بڑی پاورز ہیں، برطانیہ کے وزیر اعظم کے،
خلاف ان کا میڈیا کوئی مضمون چھاپ سکتا ہے؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو پھر وہ قدر آزاد ہیں. کیا ہم کسی شاہ کے خلاف، شاہ کے وفادار کے خلاف یہاں کچھ چھاپ سکتے ہیں؟ کیا ہم کوئی ایسی ڈاکومنٹری بنا سکتے ہیں وہ بتا سکے اسلامی دنیا میں پرابلمز کیا ہیں، کس طرح سے لوگوں کو جمہوریت سے یا ایک طرز حکومت سے دور رکھا گیا ہے؟ صحیح یا غلط ایک الگ بات ہے. تو میں ان آزادیوں کی بات کر رہا ہوں جو پبلک ایجنڈا کو سیٹ کرتی ہیں، جو پبلک سینٹیمنٹ کا اظہار کرتی ہیں، جو ہمارے یہاں نسبتاً کم ہے. اور یقیناً آپ اس سے اختلاف نہیں کریں گے کہ ویسٹرن میڈیا میں نسبتاً بہت زیادہ آزادیاں ہیں. ہمارے ہاں خالی ملتا ہے. اگر کوئی ماڈل ہے تو میں ضرور دیکھنا چاہوں گا. بہت شکریہ سر. کیونکہ بنیادی طور پہ ہمیں کتاب و سنت سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. شخصیات یا بعض اداروں یا بعض ممالک کی مثال ہمارے لیے قابل حجت نہیں. ہمیں اسی والے سے ہم آج کا سیمینار کنڈکٹ کیا گیا کہ ہمیں ان اصولوں کو اپنے میڈیا میں اپلائی کرنا چاہیے جو اسلام نے میڈیا ایتھکس کے حوالے سے ہماری رہنمائی کی ہے. اوکے جی، نیکسٹ کوشچن محمد عثمان. السلام علیکم. میرا سوال مولانا صاحب سے. سر میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل کیجیے. میرا سوال مولانا صاحب سے ہے. مولانا صاحب نے کہا کہ ایسی سچی بات کو منظر عام پر نہیں لانا چاہیے جس سے ملکی مفادات کو کوئی نقصان پہنچے. تو میرا سوال یہ ہے، اس چیز کو کیسے طے کریں گے کیا مفاد کے خلاف ہے اور کیا نہیں؟ کیونکہ ہمارے ملک میں یہ ہوتا رہا ہے کہ ذاتی مفاد کو ملکی مفاد کا نام دے کر لوگوں کی زبان بند کرائی جاتی رہی ہے. تو میرا سوال ہے. دیکھیں جی، بنیادی طور بات یہ ہے کہ یہ ایشوز بالکل ڈیفائنڈ ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی بات جو آپ کے بنیادی کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ کے خلاف ہو یا آپ کے بنیادی سیکیورٹی سے متعلق ہو، ان دو ایشوز کو آپ کو ایڈریس نہیں کرنا چاہیے. ادروائز کسی بھی شخص کی کرپشن ہاؤس کا تعلق کسی بھی ادارے کے ساتھ ہو، اس کو ہائی لائٹ کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں. لیکن کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے نیشنل سیکیورٹی کو جو ہے اس کے لیے تھریٹ بن جائے یا آپ کے کسی قومی راز کو افشا کرنے کا سبب بن جائے، اس کو آپ کو باہر